तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था? अरहम ने अपने जूते जोर से जमीन पर पटके और गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने डरते हुए निगाहें नीचे कर ली। घर का वो छोटा सा कमरा जहां हमने अपनी मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे, अब सिर्फ झगड़ों और बदतमीजियों का मरकज बन चुका था। मैंने तो बस ये कहा था कि घर में राशन खत्म हो गया। अरहम, तुम इस बात पे इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने अपनी आवाज़ को जितना हो सकता था धीमा रखा ताकि बात मजीद न बढ़े। राशन राशन राशन, सुबह शाम तुम्हारा यही रोना होता है। तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किलों से पैसे जोड़ के लाता हूँ। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? क्या मैं यहाँ तुम्हारी नाज नखरे उठाने के लिए बैठा हूँ? अरहम की आवाज़ में वो सर्द महरी थी जो अब सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। शादी से पहले जो शख्स मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता था, वो अब एक अजनबी सा लगने लगा था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जमा की। अरहम, देखो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ भाग कर आई थी। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी इज्जत दांव पे लगाई। आज अगर मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ तो वो मेरी ज़रूरत है, कोई शौक नहीं है। वो ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी में तंज था। अच्छा, तो तुम ये एहसान जताती हो? तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया था ना? मैंने तो तुम्हें अगवा नहीं किया था। जब तुम खुद मेरे पास आई थी तो तब क्यों नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती? अब जब हालात थोड़े तंग हुए हैं तो तुम्हारी याददाश्त ठीक होने लगी है। उसके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल पे लगे थे। मैं खामोश हो गई। क्या यही वो मोहब्बत थी जिसके लिए मैंने घर बार छोड़ा था? क्या इस दिन के लिए मैंने अपने वालिदैन की आंखों में आंसू देखे थे? मैंने ऐसा नहीं कहा अरहम। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम सुकून से रहें। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। वो कुर्सी पर बैठ गया और अपनी पेशानी को मसलने लगा। सुकून? सुकून तो तब था जब तुम अपने घर में थी। अब तुम यहाँ हो तो सुकून की तवक्का भी छोड़ दो। देखो एन, साफ बात सुन लो। मेरे पास तुम्हारे लिए ना वक्त है और ना ही ये फजूल बातें सुनने का मूड। काम ढूंढना है तो खुद ढूंढो, मेरे सर पे सवार मत हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर फैल रही थी। कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज मैंने हिम्मत करके उसे वो बात बताने का सोचा था जो शायद हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये खबर सुनकर वो बदल जाएगा। अरहम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने बेजारी से मेरी तरफ देखा। क्या कहना है? फिर वही रोना धोना। देखो, मेरा सर मत खाओ। नहीं, ये कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने हाथ अपनी कमर पे रखे जहाँ बच्चा पल रहा था। मैं माँ बनने वाली हूँ। अरहम, हम माँ बाप बनने वाले हैं। वो एकदम साकित हो गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, फिर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की जगह जज्बात उमड़ आए। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं सच कह रही हूँ, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। मैंने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने मुझे धुतकार दिया और कमरे में टहलने लगा। तुम्हें क्या लगता है ये खबर सुन के मैं खुश हो जाऊंगा? तुमने ये क्या किया एंड? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? क्या हम इस काबिल है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सके? तुमने सोचा भी है कि ये बच्चा हमारा क्या हाल करेगा? मैं हैरान रह गई थी। क्या उसे खुश होना चाहिए था? हम मियाँ बीवी थे, हमारे यहाँ बच्चा होने वाला था, ये तो खुशी का मकाम होना चाहिए था। अरहम, ये हमारे खून का हिस्सा है, ये हमारी निशानी है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्लाह रिस्क देने वाला है। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ा और मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया। अल्लाह रिस्क देने वाला है तो तुम मुझसे राशन के पैसे क्यों मांग रही थी? अपनी जुबान बंद करो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। समझ रही हो तुम? मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। तुम ये क्या कह रही हो? ये गुनाह है, ये हमारा बच्चा है। मैं रोती हुई चिल्लाई। मैंने कहा ना, ये मेरा बच्चा नहीं है। तुमने खुद ये सब अपने गले डाला है, अब खुद भुगतो। मैं तुम्हें और इस बच्चे को पालने का बोझ नहीं उठा सकता। उसने मुझे जोर से झटका दिया जिससे मैं पीछे जा गिरी। मेरा सर दीवार से टकराया। दर्द की लहर मेरे सर में दौड़ गई। तुम तुम ये क्या कह रही हो अरहम? वो अलमारी की तरफ गया और अपने कुछ कपड़े बैग में डालने लगा। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं भी जाओ, अपने वालिदैन के पास जाओ या किसी और के पास, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं इस बोझ के साथ नहीं रह सकता। अरहम, मत जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं उसके पैरों में बैठ गई। उसने मेरे हाथ झटक दिए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो सब बातें थी एन, और बातें वक्त के साथ बदल जाती है। तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया था, अब इसका नतीजा भी खुद भुगतो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसके मुंह से वो अल्फाज निकले जिनका मुझे ख्वाब में भी डर नहीं था।
طلاق! وہ لفظ جو میری وجود کو ہلا کے رکھ گیا۔ ارحم پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ رکا نہیں، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے میرے دل پر کسی نے بھاری پتھر مارا ہو۔ میں فرش پہ بیٹھی رہ گئی، اکیلی، بے سہارا، اور ایک ایسی حقیقت کے ساتھ جو اب میرے پیٹ میں پڑ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، صرف میری سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا ماضی، میرا حال اور میرا مستقبل، سب کچھ اس ایک لمحے میں بکھر کے رہ گیا تھا۔ میں نے محبت کے نام پہ کیا پایا تھا؟ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ ارحم کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر گونجی اور پھر خاموشی کا ایک بھاری سناٹا کمرے میں اتر آیا۔ این جو بھی چند لمحے پہلے تک شوہر کے پیروں میں گھری ہوئی منتیں کر رہی تھی، اب ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں الجھے ہوئے جھوڑے سے ایک لٹ نکل کر چہرے پہ آ گری تھی، لیکن اسے سنبھالنے کی سدھ بودھ نہ تھی۔ کمرے میں جلتا ہوا بلب جلملا رہا تھا، جس کی پیلی روشنی میں ہر چیز بکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ارحم کا بیگ، جسے وہ جلدی میں ارمالی سے نکالتے ہوئے پھینک گیا تھا، ایک کونے میں پڑا تھا۔ چائے کا وہ کپ جو تھوڑی دیر پہلے فرش پہ گر کے ٹوٹا تھا، ابھی تک وہیں بکھرا ہوا تھا۔ این کی نظریں ان سفید ٹکڑوں پر جمی تھی۔ ایک باریک ٹکڑا اس کے پیر کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا۔ یہ غیر ارادی حرکت تھی، اندر کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی، یا شاید یہ صرف اس کا وہم تھا، مگر این کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو ابھی تک صدمے کی وجہ سے پتھر بنی ہوئی تھی، اب اسے حقیقت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر گلی کا شور اندر آ رہا تھا۔ کوئی ریڑھی والا آواز لگا رہا تھا۔ دور کہیں کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ عام سی زندگی تھی جو باہر چل رہی تھی، اور این کی زندگی جو ایک ہی لمحے میں جہنم بن چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی اور اس پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر ارحم کی خوشبو ابھی تک موجود تھی، ایک سستی سی کولون کی مہک جو اسے کبھی بہت پسند تھی، اب ناگوار لگ رہی تھی۔ اس نے تکیے کو دیکھا۔ ارحم نے اسے طلاق دی تھی 3 بار۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھی، ایک قانونی حق، ایک معاشرتی حقیقت، لیکن این کے لیے یہ اس کی دنیا کا خاتمہ تھا۔ وہ دیر تک وہاں بیٹھی رہی، نظر دیوار پہ لگی گھڑی پر تھی۔ سیکنڈ کی سوئی ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقت نہیں رکا تھا، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی تھی۔ تب اسے لگا تھا کہ ارحم ہی اس کی دنیا ہے، اس کی کائنات ہے۔ آج جب وہ کائنات بکھر گئی تھی تو اسے سمجھ آیا کہ وہ گھر سے کتنا دور آ چکی تھی۔ وہ اٹھی اور الماری کی طرف گئی۔ اسے اب یہاں نہیں رہنا تھا، یہ جگہ اب اس کے لیے دم گھٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک پرانا سا بیگ نکالا۔ اس کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، بس چند کپڑے، 1-2 کتابیں اور کچھ جیولری جو اس کی ماں نے اسے جہیز میں دینے کی بجائے اس وقت چھپا کر دی تھی جب وہ بھاگ رہی تھی۔ کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہر چیز کو ایک بار دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ سوٹ ارحم نے اس کی سالگرہ پہ لیا تھا۔ اس نے وہ سوٹ ہاتھ میں لیا، تھوڑی دیر اسے چھوا اور پھر اسے بیگ میں نہیں بلکہ بستر کے کونے پر پھینک دیا۔ اسے اب ارحم کی دی ہوئی کسی بھی نشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ بیگ بند کر کے وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی۔ اسے ایک آخری بار اس جگہ کو دیکھنا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں اس نے امیدیں باندھی تھی، جہاں اس نے لڑائیاں کی تھی اور جہاں آج اس کی شکست کا اعلان ہوا تھا۔ کمرے کی بتیاں بند کیے بغیر وہ باہر نکلی۔ صحن میں مالک مکان کی بیٹی نے اسے بیگ کے ساتھ دیکھا تو چونک گئی۔ باجی اتنی رات کو؟ این نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی نظریں سیدھی تھی۔ باہر گلی میں اندھیرا تھا، لیکن دور سڑک پہ لگے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پہ پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ جس طرف دیکھتی اسے ایسے لگتا جیسے راستہ بند ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی منصوبہ، بس ایک بیگ تھا اور ایک ایسی زندگی جو ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی داغدار ہو چکی تھی۔ سڑک پہ ایک رکشا آ کر رکا۔ ڈرائیور نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ این نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہاں جائے؟ وہ ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی تھی، وہ اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کسی سہیلی کے پاس نہیں، سب کا مذاق اڑانے کا حق بن جاتا۔ جہاں سستا کمرہ ملتا ہے۔ این کی آواز خشک تھی۔ ڈرائیور نے اسے شک بھری نظر سے دیکھا۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ رکشا شہر کے پرہجوم شاہراہوں سے گزرتا ہوا ایک ایسی بستی کی طرف مڑ گیا
جہاں روشنی کم تھی اور گلیاں تنگ۔ ارد گرد کی عمارتیں پرانی تھیں جن کی دیواروں سے سیم زدہ پیڑیاں اتر رہی تھی۔ رکشا ایک کچی سی گلی میں جا کر رکا۔ یہاں مل جائے گا، ڈرائیور نے کہا۔ این رکشے سے اتری۔ یہاں کی فضا میں مٹی اور گندگی کی بو تھی۔ وہ ایک دروازے کے سامنے جا کے رکی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ این نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ کمرہ کرائے کے لیے۔ بوڑھی عورت نے حقہ ایک طرف رکھا اور این کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظریں این کے چہرے پہ تھم گئی۔ اکیلی ہو؟ جی اکیلی ہوں۔ این کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ اب وہ ڈر سے باہر نکل چکی تھی۔ اب صرف ایک بقا کی جنگ تھی جو شروع ہو رہی تھی۔ کمرے کی چھت سے لٹکتی ہوئی تار میں الجھا ہوا پنکھا ایسے ہل رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے نیچے آ گرے گا۔ این نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے اس پنکھے کے گرد جمے گرد اور جالے نظر آئے۔ کمرے میں حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر سے آنے والی روشنی میں دھول کے ذرات رقص کر رہی تھی۔ یہ صبح کا وہ وقت تھا جب محلے کے کتے اپنی رات بھر کی لڑائیوں کے بعد خاموش ہو چکے تھے اور مسجد سے فجر کی اذان کی گونج فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ این نے بستر پہ کروٹ بدلی تو پرانی چارپائی کے پائے سے ایک عجیب سی کڑکڑاہٹ نکلی۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ زمین کی سختی، کمرے کی نمی اور ذہنی تناؤ، ان سب نے مل کر اسے رات بھر سونے نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سر چکرایا۔ بھوک اور پیاس کا احساس اس کے معدے میں مروڑ اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پیٹ کو سہلایا جو اب ہلکا سا ابھرنے لگا تھا۔ وہ ننھی سی جان جو اس کی تمام تر مصیبتوں کا مرکز تھی اب اسے اپنی بقا کے لیے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بیگ کھولا، چند جوڑے کپڑے، ایک کنگھی اور کچھ سکے جو اس کی جیب میں بچے تھے، یہی کل اثاثہ تھا۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی زنگ آلودہ تھی۔ اس نے اسے کھولا تو باہر کا منظر سامنے آیا۔ سامنے گھر کی دیوار پر کائی جمی ہوئی تھی اور وہاں سے پانی ٹپک کر ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو رہا تھا۔ یہ وہ گلی تھی جہاں اسے زندگی گزارنی تھی۔ گلی میں خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں نیچے اتری۔ کچن جو محض ایک کونا تھا، وہاں ایک ٹوٹا ہوا نلکا لگا تھا۔ این نے پانی پیا۔ ٹھنڈا تو نہیں تھا لیکن گلے کی خشکی مٹا گیا۔ اسے یاد آیا کہ گھر میں وہ پانی کیسے پیتی تھی، صاف شفاف فریج کا ٹھنڈا پانی۔ وہ ایک لمحہ ایک جھٹکے کی طرح اسے ماضی میں لے گیا، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو جھٹک دیا۔ ماضی اب اس کے لیے ایک زہر تھا۔ جو وہ واپس اوپر کی طرف مڑی تو سامنے والی دہلیز پر وہی بوڑھی عورت بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جو جھریوں کے پیچھے چھپی تھی این کے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ او لڑکی، عورت نے گلا صاف کرتی ہوئی آواز دی۔ این رک گئی۔ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہاں رہنا تھا تو یہ نہ گریزا تھا۔ جی؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ نام کیا ہے تیرا؟ کل سے دیکھ رہی ہوں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے۔ خاوند کو فون کیا؟ اسے کہہ دے کہ یہ مسافر خانہ نہیں ہے، لوگ یہاں مستقل رہتے ہیں۔ این نے ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ لائی۔ نام این ہے اور وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے، جلدی آ جائے گا۔ بوڑھی عورت نے حقے کا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ کام کام کام، آج کل کے مردوں کا کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دیکھ بیٹا، یہ محلہ ہے، یہاں شرافت چلتی ہے۔ اکیلی عورت بغیر کسی مرد کے یہاں زیادہ دن نہیں ٹک سکتی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ این نے سر ہلایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کے کانوں میں اس عورت کے الفاظ کسی زہریلی مکھی کی طرح بھن بھنا رہے تھے۔ لوگ باتیں بنائیں گے، یہ جملہ پاکستان کے ہر معاشرتی ڈھانچے کا سب سے بڑا ڈر تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ کیا کرتی؟ اسے کام ڈھونڈنا تھا، لیکن کہاں؟ کسی کے پاس۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دیوار پر ایک پرانا کیل لگا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس پر ٹانگا۔ وہ اپنے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ اس نے خود کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ یہاں رہنا چاہتی تھی تو اسے ایک معمول بنانا ہوگا۔ دوپہر کا سورج کھڑکی سے اندر آیا تو کمرے کا درجہ حرارت اور بڑھ گیا۔ این کو شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے اپنے سکے گنے، وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ روز باہر سے کھانا خرید سکے۔ اسے کچھ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں کو ٹھیک کیا، سر پہ دوپٹہ لیا اور باہر نکل گئی۔ بازار کا راستہ وہی تھا جو کل رکشے والے نے اسے دکھایا تھا۔ گلیوں سے نکل کر وہ بڑی سڑک پہ آئی۔ یہاں شور تھا، ٹریفک کا دھواں اور لوگوں کی بھیڑ۔ وہ فٹ پاتھ کے ساتھ چلنے لگی۔ دکانیں کھلی تھی، کہیں کپڑوں کا کام ہو رہا تھا، کہیں جوتوں کی نمائش تھی۔ وہ دکانوں کے سائن بورڈ پڑھتی رہی۔ اسے ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں اسے کسی مرد کی زیادہ مداخلت نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی دکان پر سیلز کل درکار ہے کا اشتہار لگا ہوا تھا۔
این رکی۔ دکان پر گاہک تھے۔ عورتیں جو سوٹ کے کپڑے دیکھ رہی تھی وہ اندر گئی۔ دکان کا مالک ایک درمیانی عمر کا شخص تھا جس کی داڑھی میں سفیدی نمایاں تھی۔ وہ گاہکوں کو کپڑے دکھانے میں مصروف تھا۔ این ایک کونے میں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی کہ کب گاہک جائے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، گاہک چلی گئی۔ مالک نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ماتھے پہ پسینہ پونچھا۔ اس نے این کو دیکھا۔ جی بی بی، کیا چاہیے؟ میں نے وہ اشتہار دیکھا۔ این نے اشارہ کیا۔ کام کے لیے۔ مالک نے اسے غور سے دیکھا۔ تم؟ وہ مسکرایا۔ لڑکی، یہاں کپڑے کا کام ہے، وزن اٹھانا پڑتا ہے، گاہکوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی دفتر نہیں ہے جہاں پنکھے کے نیچے بیٹھ کے فائلیں دیکھو گی۔ میں نے کہا نا، میں کر سکتی ہوں، مجھے کام سیکھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ گھر والی کہاں ہے؟ مالک نے ایک ساتھ 3 سوال داغ دیے۔ این کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تیار نہیں تھی۔ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، میری فیملی دوسرے شہر میں ہے۔ مالک نے ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی۔ شہر میں اکیلی؟ عجیب بات ہے، اگر آپ کو کام پہ بندہ چاہیے تو وہ ملے گا، لیکن اگر آپ کو میرے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے تو شاید آپ کو کسی اور کی تلاش کرنی چاہیے۔ این کی آواز میں غیر متوقع سختی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ابھی جھکی تو وہ ہمیشہ کے لیے جھک جائے گی۔ مالک خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ سوچا، پھر بولا، تنخواہ کم ملے گی، کام صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہے، ہفتے میں 1 چھٹی منظور ہے۔ این کو لگا جیسے اس کے اندر کا بوجھ تھوڑا کم ہو گیا۔ منظور ہے، کل آ جانا، آج سے ہی کام شروع کر دو، یہ کپڑے تہہ کر کے الماری میں لگاؤ۔ این نے اپنے بیگ کو ایک طرف رکھا اور کپڑوں کے ڈھیر کی طرف بڑھ گئی۔ کام مشکل نہیں تھا لیکن جسم تھکاوٹ سے چور تھا۔ وہ مسلسل کھڑی رہی، گاہک آتے رہے، وہ کپڑے دکھاتی رہی۔ شام تک اس کے پیر سوج چکے تھے، پیٹ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ رات کو جب وہ دکان سے نکلی تو اندھیرا چھا چکا تھا، سڑک پہ روشنی کم تھی۔ وہ تیزی سے چلنے لگی، اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ قدموں کی آواز، اس نے اپنی رفتار بڑھائی، آواز بھی تیز ہو گئی۔ وہ ایک گلی میں مڑی، پھر دوسری میں، خوف اس کے روپے پہ دوڑ رہا تھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا ارہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے؟ وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ خدا حفاظت کرنا، اس نے دل ہی دل میں التجا کی۔ آواز قریب آئی اور پھر گزر گئی، شاید وہ کوئی اور تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کا اعتماد ڈگمگا گیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو وہ عورت مالک مکان وہیں بیٹھی تھی۔ آ گئی؟ دیر کر دی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ این نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے کچھ کمایا تھا، پہلی بار۔ یہ احساس اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ پر فخر کرنا چاہتی تھی، لیکن خوف اس پر حاوی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شروع ہے، ابھی تو اسے بہت کچھ دیکھنا تھا۔ سوسائٹی کا سامنا، اپنی پہچان، اور وہ بچہ جو جلد ہی دنیا میں آنے والا تھا۔ اس نے کمرے کی چھت کو دیکھا، مکڑی کا جالا وہیں تھا، لیکن اب اسے وہ خالی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک کہانی کا حصہ تھی۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے، صبح جانا، کام کرنا، شام کو واپس آنا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، وہ اپنی دنیا میں گم رہتی۔ مالک، جس کا نام حاجی صاحب تھا، اب اس پر کچھ اعتماد کرنے لگا تھا۔ وہ صرف کام کی چیز سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن دکان پر ایک اور عورت آئی، وہ حاجی صاحب کی بیٹی معلوم ہوتی تھی۔ وہ این کے پاس آئی اور مسکرا کے بولی، تمہارا نام این ہے نا؟ میرے والد بتاتے ہیں کہ تم بہت محنتی ہو۔ این نے نظر اٹھائی اور حرکت سے سر ہلایا۔ میں بھی پڑھتی ہوں، کالج جاتی ہوں، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بھی پڑھی لکھی ہو۔ این خاموش رہی، اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا کہے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں سب ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب تھوڑے سخت ہیں لیکن دل کے بری نہیں ہیں۔ اس بات نے این کو تھوڑا سکون دیا، کم از کم کوئی تو تھا جس نے اسے انسان سمجھا، نہ کہ کوئی مشکوک وجود۔ لیکن شام کو جب وہ واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہے، ایک مرد۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ ارہم ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا دبلا پتلا تھا۔ قریب جانے پہ معلوم ہوا کہ یہ مالک مکان کا بیٹا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ کچھ مرمت کر رہا تھا۔ آ گئی؟ سلیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ این نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو، سلیم نے اسے پکارا، تمہارے کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، میں نے کہا ٹھیک کر دوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ شکریہ، این نے کہا اور اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ سلیم پہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی، یہاں ہر مرد کی نظر میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک اکیلی عورت کا اس بستی میں رہنا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے الماری کو دروازے کے آگے لگا دیا۔ وہ ایک محتاط تھی۔ وہ چارپائی پہ لیٹ گئی، اس کا جسم اسے جواب دے رہا تھا۔ کام کی زیادتی اور حمل کی کمزوری، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی،
وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب ختم نہیں ہوگا، کیا اسے کبھی سکون ملے گا۔ اچانک اسے اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہوا، ایک حرکت، ایک واضح ہلچل۔ اس نے مسکرا کے ہاتھ رکھا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد سچی حقیقت تھی، باقی سب تو سیراب تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گلی میں کتے بھونک رہے تھے۔ این اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر کا آسمان سیاہ تھا، لیکن دور کہیں ستارے چمک رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی، کیا وہ ستارے بھی اتنے ہی اکیلے ہیں جتنے وہ ہے، یا وہ اپنے ستاروں کے ساتھ خوش ہے؟ اس نے سوچا کہ کیا آلیار نہیں۔ اس نے آلیار کا نام اپنے ذہن سے نکال دیا۔ وہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دکان پر ایک نیا موڑ آیا۔ حاجی صاحب نے اسے کہا کہ انہیں مال لینے شہر کے دوسرے حصے میں جانا ہے، تم دکان سنبھالو، میں شام تک آؤں گا۔ این کے لیے یہ ایک بڑا موقع تھا۔ اسے دکان کی چابی دی گئی۔ وہ اب اکیلی ذمہ داری تھی۔ وہ پورے دن دکان پہ رہی۔ اس نے حساب کتاب کیا، گاہکوں کو سنبھالا۔ وہ خوش تھی۔ اسے لگا کہ وہ کچھ کر سکتی ہے۔ شام کو جب حاجی صاحب واپس آئے تو انہوں نے حساب کتاب دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے۔ تم نے تو مجھ سے بھی اچھا حساب کیا ہے۔ این کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ شکریہ حاجی صاحب۔ تمہارے پاس کوئی ڈگری ہے؟ جی، BA کیا ہے۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی انمول چیز ہو۔ BA؟ تم اس دکان پہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کسی دفتر میں ہونا چاہیے۔ این نے سر جھکایا۔ قسمت حاجی صاحب، قسمت نہیں ہے، حالات۔ حاجی صاحب نے کہا، تمہیں آگے پڑھنا چاہیے۔ میں تمہیں صرف ایک دکاندار نہیں سمجھوں گا، تم لائق ہو۔ اس تعریف نے این کو ہمت دی۔ وہ مزید خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاید وہ پڑھا سکے، شاید وہ کہیں اور نوکری کر سکے۔ اس نے سوچا کہ اسے کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، شاید IT۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ وہ رات اسے بہت ہی اچھی نیند آئی۔ اسے لگا جیسے وہ آہستہ آہستہ اس گڑھے سے نکل رہی ہے جس میں وہ گر گئی تھی۔ لیکن سوسائٹی کا کیا وہ اسے جینے دے گی؟ ایک دن جب وہ دکان سے واپس آ رہی تھی تو اسے کچھ لڑکے ملے، وہی جو گلی میں بیٹھے تاش کھیلتے تھے۔ اوئے یہ دیکھو، شہر والی بی بی آ رہی ہے، ایک نے آواز کسی۔ این نے نظریں نیچے رکھی اور تیز چلنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے، ذرا رکو، بتاؤ تو صحیح، شوہر میاں کب آ رہے ہیں، یا اب کوئی نیا بندہ ڈھونڈ لیا ہے؟ این کو لگا جیسے اس کا خون کھول رہا ہے۔ اس نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اپنی زبان بند کرو، وہ چیخ کر بولی۔ لڑکے ہنس پڑے۔ او، ہمیں تو غصہ آ گیا، دیکھو بھائی، یہ تو شیرنی نکلی۔ وہ ڈر کے وہاں سے بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی ان سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے؟ نہیں، وہ کہاں جائے گی؟ اسے یہیں رہنا تھا، اسے یہیں لڑنا تھا۔ اسے اپنی عزت، اپنی زندگی، اپنے بچے کو بچانا تھا۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اب کمزور نہیں رہے گی، وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ اگر کوئی اسے تنگ کرے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک چھری نکالی اور تکیے کے نیچے رکھ دی۔ وہ اب تیار تھی۔ صبح ہوئی تو وہ دکان کے لیے نکلی۔ وہ اب ڈر نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ لڑکوں نے اسے دیکھا، شاید وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، لیکن این کی نظر دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ دکان پر حاجی صاحب نے اسے دیکھا۔ آج کچھ الگ ہی لگ رہی ہو۔ میں صرف خود کو بدل رہی ہوں حاجی صاحب۔ حاجی صاحب مسکرائے۔ یہی زندگی ہے، جو گر کے نہیں اٹھتا وہ مر جاتا ہے۔ این نے کام شروع کیا۔ اس نے آج کپڑوں کو ایک نئی انداز میں سجایا۔ گاہکوں کو پسند آیا۔ حاجی صاحب کی دکان پہ رش بڑھ گیا۔ این کو لگا جیسے وہ اب صرف ایک دکاندار نہیں بلکہ ایک نئی انسان بن رہی ہے۔ وہ اپنی تنہائی کو ایک طاقت بنا رہی تھی۔ وہ اپنی تکلیف کو ایک تجربہ بنا رہی تھی۔ وہ اب ارحم کی بیوی نہیں تھی، وہ اب ایک آزاد عورت تھی۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ این اپنی چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ کمرے میں روشنی آ چکی تھی، مگر اس کا ذہن اب بھی اندھیرے میں تھا۔ اس کا پیٹ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا تھا اور اب اسے اپنے کپڑے سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ قمیض کے نیچے ایک چھوٹا سا اسکارف باندھ لیتی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن یہ کب تک چلتا؟ وہ جانتی تھی کہ یہ راز زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ گلا خشک تھا۔ آج بازار کا کام بہت تھا۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ گرمیوں کا نیا اسٹاک آ رہا ہے، اس لیے دکان پہ جلد پہنچنا ہے۔ وہ اٹھی اور الماری کھول کر وہی سادہ سوتی سوٹ نکالا۔ کپڑے پہ استری نہیں تھی، وہ اسے ہاتھوں سے سیدھا کر کے پہن لیتی تھی۔ جب وہ گلی سے باہر نکلی تو اس کی نظریں نیچے تھی۔ وہ اب ان لڑکوں سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ان کی نظروں سے ناگوار گزرتی تھی۔ وہ گلی کے نکڑ پہ پہنچی تو وہی 3 لڑکے وہاں موجود تھے۔ آج انہوں نے راستہ نہیں روکا، مگر ان میں سے ایک نے آواز کسی، دیکھو بھائی،
کام پہ جا رہی ہے اپنی محترمہ؟ این رکی نہیں، اس نے رفتار بڑھا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان سے الجھی تو وقت ضائع ہوگا۔ اس کا مقصد زندگی میں عزت سے جینا تھا، نہ کہ ان اوچھی حرکتوں کا جواب دینا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے شٹر اٹھایا۔ حاجی صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ اس نے جلدی سے فرش پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا اور جھاڑو دی۔ یہ کام اسے پہلے برا لگتا تھا، لیکن اب اسے یہ معمول کا حصہ تھا۔ جب تک حاجی صاحب آئے، اس نے دکان کے تمام کپڑوں کو ترتیب سے لگا دیا تھا، جوڑے کے حساب سے، رنگوں کے حساب سے۔ حاجی صاحب دکان میں داخل ہوئے اور دکان کی حالت دیکھ کر مسکرائے۔ بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ سٹینڈ تو میں نے خود بھی اتنی صفائی سے نہیں لگا پاتا۔ این دھیمی سی مسکراہٹ دی۔ یہ میری ذمہ داری ہے حاجی صاحب۔ دن کا آغاز ہوا، گاہک آنا شروع ہو گئے۔ این اب لوگوں کو ڈیل کرنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون سی خاتون کو کیا پسند آئے گا۔ وہ صرف کپڑے نہیں بیچ رہی تھی، وہ ان کی پسند کو سمجھ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت دکان پر آئی جسے نظر کا مسئلہ تھا۔ این نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا، اسے کپڑے دکھائے، ان کا رنگ سمجھایا، اور تب تک نہیں چھوڑی جب تک اسے اپنی پسند کا سوٹ نہیں مل گیا۔ بوڑھی عورت نے جاتے ہوئے اسے دعائیں دی۔ بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تیرے جیسا صبر تو آج کل کی بچیوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ این کے لیے کسی بڑی کمائی سے کم نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت جب رش کم ہوا تو ایک سیاہ رنگ کی گاڑی دکان کے باہر آ کر رکی۔ دکان کے باہر سڑک پر دھول اڑ رہی تھی۔ گاڑی کے دروازہ کھلا اور آلیار باہر نکلا۔ اس نے ایک سادہ سی قمیض اور جینز پہن رکھی تھی۔ وہ دکان کے اندر آیا۔ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے۔ آئیں آلیار صاحب، کیا حال ہے؟ آلیار نے حاجی صاحب سے ہاتھ ملایا، پھر اس کی نظر دکان کے کونے میں بیٹھی این پہ پڑی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ این نے فوراً نظریں فائل میں گاڑ لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آلیار اسے یہاں دیکھے۔ اسے اپنا ماضی، اپنی کمزوری، اپنی یہ چھوٹا سا وجود کسی کے سامنے لانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آلیار، حاجی صاحب کسی نئے آرڈر کے بارے میں بات کرنے لگا۔ وہ آواز دکان میں گونج رہی تھی۔ این نے اپنی رجسٹر پہ کچھ لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حاجی صاحب، آپ نے اس بار جو حساب دیا تھا اس میں کچھ غلطی تھی، میں ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں، آلیار نے کہا۔ حاجی صاحب نے این کی طرف اشارہ کیا۔ این، ذرا حساب کی فائل لاؤ تو۔ آلیار صاحب کو دکھاؤ۔ این اٹھی، اس کے پیروں میں درد تھا، وہ چلتے ہوئے لڑکھڑائی نہیں۔ وہ آلیار کے پاس آئی اور فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آلیار نے فائل کھولی، پھر این کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کام کرتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ این نے سر ہلایا۔ جی۔ یہ کام تمہارے لیے مشکل تو نہیں؟ مشکل تو ہر کام ہوتا ہے آلیار صاحب، این نے خودداری سے جواب دیا، لیکن کرنے سے آسان ہو جاتا ہے۔ آلیار خاموش ہو گیا۔ اس نے فائل دیکھی، پھر مسکرایا۔ اچھا حساب رکھا ہے، میں نے سنا تھا کہ تم بہت ہی محنتی ہو۔ این نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آلیار اسے دیکھ رہے۔ اس کی نظروں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو وہ ڈر رہی تھی، بلکہ ایک قسم کا احترام تھا۔ آلیار کچھ دیر حاجی صاحب سے بات کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دکان کی طرف دیکھا۔ حاجی صاحب نے این کو دیکھا۔ آلیار بڑا شریف لڑکا ہے، اس علاقے کے بڑے تاجروں میں سے ایک۔ تم پریشان مت ہو، وہ بس اپنا کام کر رہے ہیں۔ این نے ہاں میں سر ہلایا، مگر وہ جانتی تھی کہ آلیار کا یہاں آنا محض کام نہیں تھا۔ اس رات جب وہ گھر لوٹی تو اسے لگا کہ وہ تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس نے دکان کے حساب سے کچھ پیسے بچا لیے تھے۔ اس نے راستے میں 1 کلو آٹا اور تھوڑی سی دال خریدی۔ وہ گھر پہنچی تو سلیم، مالک مکان کا بیٹا، چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے این کو دیکھ کر آواز دی۔ این بی بی، وہ چھت ٹھیک کر دی ہے، اب پانی نہیں ٹپکے گا۔ این نے نیچے سے ہاتھ جوڑے۔ شکریہ سلیم بھائی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آگ جلائی اور کھانا پکانے لگی۔ کمرے میں دھوئیں کی بو پھیل گئی۔ اس نے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا اور بیٹھ گئی۔ آج کا دن اچھا گزرا تھا، کام، عزت اور سکون۔ لیکن جیسے ہی وہ کھانا کھانے لگی، باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ لڑکے جو گلی میں بیٹھے تھے شاید نشے میں تھے۔ وہ دروازے پہ آ کے رک گئے۔ اوئے، اندر کون ہے؟ کھول دروازہ، ایک نے چیخ کر کہا۔ این کا ہاتھ رک گیا، اس کا کھانا گلے میں اٹک گیا۔ اس نے فوراً دروازے کی کنڈی چیک کی، وہ مضبوط تھی۔ لگتا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے، دوسرے نے کہا۔ وہ باہر دروازے کو لاتے مارنے لگا۔ دروازہ لرز اٹھا۔ این کا دل منہ کو آ رہا تھا۔ اس نے وہ چھری اٹھا لی جو اس نے تکیے کے نیچے رکھی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ میں جانتی ہوں تم اندر ہو، لڑکے نے آواز دی۔ کھولو ورنہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ این کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ خدا میری مدد کر۔ تبھی گلی میں کسی اور کے آنے کی آواز آئی، سلیم کی آواز۔ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ سلیم چیخا۔ تمہارا کیا کام، دفع ہو جاؤ، لڑکوں نے کہا۔ یہ میری کرایہ دار ہے، اسے تنگ مت کرو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ سلیم کی آواز میں سختی تھی۔
لڑکے کچھ دیر بحث کرتے رہے، پھر گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے۔ گلی میں خاموشی چھا گئی۔ این کی جان میں جان آئی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اس نے سلیم کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ دروازہ کھولے۔ وہ وہیں فرش پر سو گئی۔ اسے نیند نہیں آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب تک وہ اس طرح جیے گی، کب تک وہ اپنی عزت، اپنی جان بچانے کے لیے ہر لمحہ ڈر کے سائے میں رہے گی۔ صبح ہوئی تو وہ اٹھی۔ اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، لیکن کہاں جائے؟ پیسے کم تھے۔ دکان پر پہنچ کر حاجی صاحب نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ این نے حاجی صاحب کو سب بتا دیا۔ حاجی صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ بدتمیز لڑکی، تم فکر مت کرو، میں آج ہی محلے کے بڑوں سے بات کرتا ہوں۔ این نے سر ہلایا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کسی کے بات کرنے سے کچھ بدلے گا۔ اس دن دکان پر آلیار پھر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ وہ کوئی نیا کام شروع کر رہی تھی۔ حاجی صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ این کے پاس آیا۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لڑکے تمہیں تنگ کر رہے ہیں، اس نے سیدھا پوچھا۔ این چونک گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ یہ چھوٹا شہر ہے این، یہاں خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ آلیار کی آنکھوں میں کیسی سختی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، حاجی صاحب بات کر لیں گے۔ حاجی صاحب کی بات شاید وہ نہ مانے۔ آلیار نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور اسے میز پہ رکھ دیا۔ اس پہ میرا نمبر ہے، اگر کوئی دوبارہ تمہیں تنگ کرے تو فوراً کال کرنا۔ میں پولیس کو نہیں بلاتا، میں خود نپٹتا ہوں۔ این اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا، اس کا اعتماد اسے طاقت دے رہا تھا۔ شکریہ آلیار صاحب۔ مجھے شکریہ مت کہو، بس اپنا خیال رکھو، تم اکیلی نہیں ہو۔ چاہے تمہیں ایسے لگتا ہو۔ وہ چلا گیا۔ این کارڈ کو دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس کارڈ کی ضرورت پڑ سکتی تھی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آلیار پر انحصار کرے، لیکن کیا اس کے پاس کوئی اور راستہ تھا؟ وہ دکان کا کام کرنے لگی۔ آج اس نے ایک نئی چیز دیکھی۔ ایک عورت دکان پر آئی، وہ بھی اکیلی تھی۔ وہ دکان کے سامنے والے فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس نے این سے بات کی۔ تم دکان پہ کام کرتی ہو، کتنی ہمت والی ہو۔ این مسکرائی۔ مجبوری ہے آپی۔ مجبوری نہیں، یہ زندگی ہے۔ ہم عورتیں تو پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئی ہیں۔ تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اس عورت سے بات کر کے اسے سکون ملا۔ اسے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس دنیا میں اور بھی عورتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں۔ وہ بھی اپنی زندگی میں لڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے پڑھائی شروع کر دینی چاہیے۔ دکان کے کام کے بعد وہ رات کو پڑھ سکتی تھی، وہ کتابیں خرید سکتی تھی، وہ اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا سکتی تھی۔ اس نے حاجی صاحب سے اجازت مانگی۔ حاجی صاحب، کیا میں دکان بند ہونے کے بعد تھوڑی دیر رک کر پڑھ سکتی ہوں؟ حاجی صاحب مسکرائے۔ ضرور بیٹی، تم پڑھو۔ اگر تمہیں کوئی کتاب چاہیے تو بتانا۔ این کو لگا جیسے اس کی زندگی کی گاڑی پٹری پہ آ رہی ہے۔ وہ اب صرف ایک طلاق یافتہ عورت نہیں تھی، وہ ایک ایسی عورت تھی جو خواب دیکھ رہی تھی، لیکن خوابوں کی تعبیر اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اس رات جب وہ واپس آئی تو دروازے پر ایک پرچی پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، تم جہاں بھی چھپ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا ارحم۔ این کا دل زور سے دھڑکا۔ ارحم؟ وہ اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی اس کے پیچھے ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چھری دوبارہ نکالی۔ اس بار وہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ تیار ہوگی۔ وہ کمزور این نہیں تھی جو گھر سے بھاگی تھی۔ وہ بھی ایک ماں تھی، ایک محنتی عورت تھی، اور ایک ایسے انسان تھی جو اپنی جنگ لڑنا جانتی تھی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے پرچی کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ آجو ارحم، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس بار بازی تمہاری نہیں میری ہوگی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے، لیکن ایب اب نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا بچہ اس دنیا میں، اس کا مستقبل۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس اس کا بچہ تھا، اور اس بچے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ کسی جنگجو کی طرح تیار تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے، لیکن آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو چند دن پہلے تھا۔ اس نے بالوں کو سلیقے سے جوڑا، دوپٹہ سر پہ مضبوطی سے اڑا، اور چھری کو اپنے بیگ کے ایک ایسے خانے میں رکھا جہاں سے وہ پلک جھپکتے میں نکال سکتی تھی۔ دکان پہ پہنچ کر اس نے معمول کا کام شروع کر دیا۔ حاجی صاحب اسے دیکھ کر تھوڑے ٹھٹکے۔ این، تم ٹھیک ہو؟ رات سوئی نہیں کیا؟ جی حاجی صاحب، بس کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حاجی صاحب کو ارحم کے بارے میں بتا کر انہیں کسی نئی مصیبت میں ڈالے۔ دن کے وقت کڑیل گرمی میں گزر رہا تھا۔ دکان میں گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ این کپڑے دکھا رہی تھی، حساب کر رہی تھی، لیکن اس کا ہر حواس چوکس تھا۔ ہر بار جب دکان کا دروازہ کھلتا اور کوئی اجنبی اندر آتا،
اس کی سانس کچھ پل کے لیے رک جاتی، اسے لگتا جیسے ارحم ابھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی بھیس میں سامنے آ جائے گا۔ یہ وہم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب آلیار دکان پر آیا تو عین کو محسوس ہوا کہ دکان کا ماحول بدل گیا ہے۔ آلیار آج بہت ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے حاجی صاحب سے بات کرنے کے بعد سیدھا عین کی طرف رخ کیا۔ عین، اس بار اسے نام لے کر پکارا، تمہاری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عین نے سر اٹھایا۔ آلیار کی گہری آنکھیں جیسے اس کے اندر کا سارا حال پڑھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آلیار صاحب، جھوٹ بولنا تمہاری عادت بن گئی ہے، آلیار نے مسکراہٹ کے بغیر کہا۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے نا؟ عین خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی بولا تو وہ رو پڑے گی۔ آلیار نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہ نمبر ہے جو میں نے پہلے دیا تھا، کیا تم نے اسے سیو کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ تو پھر استعمال کیوں نہیں کرتی؟ آلیار نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھو، میں ایک بزنس مین ہوں، جذباتی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے، لیکن میں آنکھوں میں دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ سامنے والا کس مشکل میں ہے۔ تمہیں کسی سے خطرہ ہے نا؟ عین نے گہری سانس لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا بوجھ اتار دے، لیکن اسے اپنی خودداری کا پاس تھا۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ آلیار کچھ پل تک اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھ جاؤ۔ حفاظت کرنا اور بات ہے، اور اکیلے لڑنا اور بات۔ میں تم پر دباؤ نہیں ڈال رہا، لیکن یاد رکھنا، اس علاقے میں میری بات کی ایک اہمیت ہے۔ اگر ارحم یا کوئی اور تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری حکمت عملی ہوگی۔ اس نے ارحم کا نام لیا تو عین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا اسے پتہ چل گیا تھا؟ وہ آلیار کی طرف دیکھنا بھول گئی۔ آلیار نے اپنا سر ہلایا، حاجی صاحب سے اجازت لی اور دکان سے باہر نکل گیا۔ آلیار کے جانے کے بعد عین کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا، مگر ساتھ ہی ایک نئی تشویش بھی۔ اگر ارحم نے آلیار کو دیکھا تو؟ شام کو دکان بند کرتے ہوئے حاجی صاحب نے اسے ایک لفافہ تھمایا۔ یہ تمہاری تنخواہ سے کچھ زیادہ ہے، تم نے دکان کو بہت سنبھالا ہے۔ نہیں حاجی صاحب، یہ بہت زیادہ ہے، عین نے انکار کیا۔ لے لو، کل سے تم نے پڑھنا بھی شروع کرنا ہے، کتابوں اور فیس کا خرچہ کہاں سے لاؤ گی؟ حاجی صاحب نے اسے شفیق نظر سے دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم آگے بڑھنے کی تڑپ ہے، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ عین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے وہ لفافہ سنبھال لیا۔ یہ اس کی محنت کی کمائی تھی، اس کے خوابوں کا پہلا زینہ۔ گھر واپسی کے راستے پر اس نے کتابوں کی دکان سے ایک اکاؤنٹنٹ کی کتاب خریدی۔ وہ سیکھنا چاہتی تھی کہ کاروباری حساب کیسے رکھا جاتا ہے۔ اسے اب صرف جینا نہیں تھا، اسے کچھ بننا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ گلی میں مڑی تو اسے محسوس ہوا کہ سڑک پر ایک بائک کھڑی ہے، وہی بائک جس کا رنگ اور ماڈل اسے کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سائے میں چھپ گئی۔ بائک والا سگریٹ پی رہا تھا، اس کا ہیلمٹ لگا ہوا تھا، اس لیے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین نے غور سے دیکھا، وہ بائک وہ ارحم کی بائک نہیں تھی، لیکن وہ اس کے انداز میں بیٹھا تھا۔ عین نے ہمت کی اور گلی کے دوسرے راستے سے گھوم کر اپنے گھر کے پچھلے دروازے کی طرف گئی، جو مالک مکان کے اسٹور روم کے ساتھ کھلتا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر گئی، اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر سانس پھولنے لگی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، بائک والا ابھی بھی وہیں تھا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر بائک سٹارٹ کی اور غائب ہو گیا۔ یہ ارحم نہیں تھا، لیکن یہ کوئی تو تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ عین کو لگا جیسے اس کا گلا گھٹ جائے۔ وہ اس کمرے میں بند نہیں رہ سکتی تھی، اسے اپنی آزادی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے رات کو کتاب کھولی، وہ پڑھنے لگی۔ اکاؤنٹنٹ کے اصول، ڈیبٹ اور کریڈٹ، یہ چیزیں اسے دنیاوی فکروں سے دور لے گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اعداد و شمار میں ایک عجیب سی منطق ہوتی ہے، جیسے زندگی میں اگر آپ ایک چیز کھوتے ہیں تو دوسری جگہ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ خود کو ایک ڈیٹ مان رہی تھی جو آہستہ آہستہ کریڈٹ میں بدل رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ وہ دکان پہ کام کرتی، پھر دکان کے بعد 1 گھنٹہ حاجی صاحب کی کرسی پر بیٹھ کے پڑھتی۔ حاجی صاحب اسے سمجھاتے، کبھی کبھی چائے بھی پلاتے۔ یہ وقت اس کے لیے جنت جیسا تھا۔ اس دوران وہ آلیار سے بھی ملتی رہی۔ آلیار کا آنا اب معمول بن گیا تھا۔ وہ آتا، دکان کے مسائل دیکھتا اور جاتے ہوئے عین سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتا جو اسے حوصلہ دیتی۔ ایک دن عین نے آلیار سے پوچھ لیا، آپ کیوں مدد کر رہی ہیں؟ آلیار نے دکان کی شٹر کی طرف دیکھا۔ شاید اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بھی ایک ایسی ہی صورتحال سے گزرتے دیکھا ہے۔ تب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ آلیار کا لہجہ اتنا زیادہ تھا کہ عین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا اسے ڈر تھا۔ ہفتے کی شام تھی، دکان پہ رش کم تھا، حاجی صاحب گھر گئے ہوئے تھے اور عین اکیلی دکان سنبھال رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سایہ اندر آیا۔ عین نے سر اٹھایا تو اس کی روح کانپ گئی۔ ارحم، وہ وہی تھا،
لیکن اب اس کے حلیے میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ کچھ دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ مل گئی؟ ارہم ہنسا۔ اس کی ہنسی میں وہ پرانی تلخی تھی۔ این نے فوراً کاؤنٹر کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا جہاں اس نے چھری چھپا رکھی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ این کی آواز نکلی مگر وہ کانپ نہیں رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا میں نہیں ڈھونڈ پاؤں گا؟ ارہم دکان کے اندر داخل ہوا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ تم ایک امیر آدمی کی دکان پر بیٹھی ہو، کیا یہی تمہاری اوقات ہے؟ این نے چھری اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہاں سے نکل جاؤ ارہم، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جسے تم ڈرا کے رکھتی تھی۔ ارہم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اوہ، تم بہت ہی بہادر بن گئی ہو۔ دیکھو ذرا کتنی بہادر ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ این نے چھری نکالی۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس نے ارہم کو بھی چونکا دیا۔ نزدیک مت آنا، این چیخی۔ میں نے پولیس کو بلانے کے لیے بٹن دبا دیا ہے۔ آلیار صاحب کے لوگ بھی ابھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ جھوٹ تھا مگر ارہم رک گیا۔ وہ آلیار کے نام سے واقف نہیں تھا لیکن اسے لگا کہ این اب اکیلی نہیں تھی۔ آلیار؟ وہ کون ہے؟ ارہم نے غصے سے پوچھا۔ وہ ہے جس نے مجھے تم جیسے درندوں سے بچایا ہے، این بلند آواز میں کہا، اور اگر تم نے ابھی یہاں سے قدم نہ نکالا تو میں چیخ کر پورے بازار کو اکٹھا کر لوں گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ دیکھیں تمہارا اصل چہرہ؟ ارہم نے ارد گرد دیکھا۔ دکان میں سامان تھا، کاؤنٹر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی بھی ہنگامہ اس کے لیے برا ہوگا۔ یہ صرف شروعات ہے این، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم ایک ایسی مصیبت میں پھنسنے والی ہو جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ مڑا اور باہر جانے لگا۔ جاتے اس نے دکان کے کچھ کپڑے فرش پہ پھینک دیے۔ ارہم کے جانے کے بعد این فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی چھری پر تھا۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے۔ کچھ دیر بعد آلیار دکان پر آیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا اس نے بکھرے ہوئے کپڑے اور این کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی فکر تھی جو این نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ این نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ چھپا لیے۔ آلیار نے صورتحال بھانپ لی۔ وہ دکان کے باہر گیا، کچھ لوگوں سے بات کی اور واپس آ کر این کو اٹھایا۔ وہ آیا تھا ہے نا؟ این نے سر ہلایا۔ وہ چلا گیا، وہ دوبارہ آئے گا، آلیار نے مضبوطی سے کہا۔ اب تم اس کمرے میں نہیں رہو گی، میں نے ایک نیا بندوبست کیا ہے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم بوجھ نہیں بن رہی ہو، آلیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ایک انسان ہو جس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اگر تم خود کی حفاظت نہیں کر سکتی تو مجھے کرنے دو۔ این خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار کسی نے اتنی اہمیت دی تھی۔ آلیار کا یہ انداز، یہ تحفظ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا یہ صرف انسانیت تھی یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ اس رات آلیار اسے ایک اور جگہ لے گیا، ایک چھوٹا سا فلیٹ، ایک محفوظ عمارت میں۔ وہاں سیکیورٹی تھی، وہاں دروازے مضبوط تھے۔ یہاں تم محفوظ ہو۔ آلیار نے اسے چابی دی۔ این نے چابی ہاتھ میں لی۔ اس نے آلیار کی طرف دیکھا۔ آلیار اس وقت اسے ایک محافظ کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح دیکھ رہا تھا۔ شکریہ آلیار صاحب، میں آپ کی مدد کبھی نہیں بھولوں گی۔ آلیار مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں ایک اداسی تھی۔ میں نے مدد نہیں کی این، میں نے صرف ایک صحیح کام کیا ہے۔ اب سو جاؤ، کل سے تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو گی۔ اور ہاں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ این نے دروازہ بند کیا۔ وہ نئے گھر میں تھی۔ یہ جگہ صاف ستھری تھی، محفوظ تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ بچہ اب کچھ پرسکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارہم ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن اب اس کے پاس آلیار کا ساتھ تھا۔ اب وہ تنہا نہیں تھی، اسے لڑنا تھا، اور اب اس کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دینی چاہیے۔ کیا اسے آلیار کو اپنی ماضی کا سارا سچ بتا دینا چاہیے یا اسے ابھی بھی کچھ چھپانا چاہیے؟ وہ کتابوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب اس کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا بلکہ خود کو منوانا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی کہانی اب خود لکھنے والی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور این کی زندگی میں یہ وقت بہت تیزی سے بدلا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کا نیا فلیٹ اب اس کے لیے صرف ایک پناہ گاہ نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا گڑھا بن چکا تھا۔ کتابوں کے ڈھیر، اکاؤنٹنٹ کی فائلیں اور دکان سے حاصل ہونے والی کامیابیوں نے اسے ایک نئی شناخت دی تھی۔ اس کا پیٹ اب نمایاں تھا اور اس کے اندر پلنے والی زندگی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ اب ڈر کے سارے میں نہیں بلکہ امید کی روشنی میں سانس لے رہی تھی۔ ایک سرد شام جب وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ آلیار اکثر آتا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ این، اس نے اندر آتے ہی کہا۔ وہ واپس آ گیا ہے ارہم،
اس نے تمہارے پرانے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ این کا دل ایک لمحے کے لیے اچھلا، مگر پھر وہ پرسکون رہی۔ وہ اب وہ این نہیں تھی جو کل تک کانپتی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور آلیار کی طرف دیکھا۔ آنے دو، اب میں تیار ہوں۔ آلیار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو موت کو دیکھ کر بھی مسکرا سکتے ہیں۔ آلیار نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ قانونی دستاویزات تھے۔ میں نے پولیس اور وکیل سے بات کر لی ہے۔ وہ اب تمہیں دوبارہ ہراساں نہیں کر سکے گا۔ ہم نے اس کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ این نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے ایک گہری سانس لی۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے آلیار۔ میں نے صرف حق کا ساتھ دیا، این۔ اسی لمحے باہر سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ ارحم کی آواز باہر گونج رہی تھی۔ این، باہر نکلو، میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ این نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ آلیار اسے روکنا چاہتا تھا، مگر این نے اسے اشارہ کر دیا کہ وہ خود سنبھال لے گی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ارحم کھڑا تھا، بکھرے ہوئے بال، سرخ آنکھیں اور ہاتھوں میں ایک بیگ، جیسے وہ اسے زبردستی لے جانے آیا ہو۔ چلو میرے ساتھ، ارحم نے دھاڑ کے کہا۔ یہ تماشا بند کرو، تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ این نے سکون سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ نہیں تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں ارحم۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ رشتہ ختم کیا تھا۔ اب تم یہاں ایک اجنبی ہو۔ ارحم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر آلیار نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ پیچھے سے 2 پولیس اہلکار بھی نمودار ہو گئے۔ ارحم کے قدم وہیں رکے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم نے پولیس کو بلایا؟ ارحم کی آواز لڑکھڑائی۔ میں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے، این نے ٹھہر ٹھہر کے کہا۔ تم نے مجھے برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن تم بھول گئے کہ جب کوئی عورت خود کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ اور واپس مڑ کے مت دیکھنا۔ تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پولیس نے اسے گھیر لیا۔ ارحم نے این کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکست تھی، وہ شکست جو ایک ایسے انسان کی ہوتی ہے جو اپنی طاقت کھو چکا ہو۔ وہ کچھ نہ بول سکا اور سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ارحم کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کا غرور، اس کا تشدد، سب اس شکست کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ کمرے میں سکون چھا گیا۔ آلیار نے این کی طرف دیکھا۔ تم نے بہت ہی بہادری دکھائی۔ این نے آلیار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے تھے۔ میں نے خود کو پا لیا ہے آلیار۔ شکریہ کہ تم نے اس سفر میں میرا ساتھ دیا۔ آلیار مسکرایا۔ یہ تمہارا اپنا سفر تھا این، میں تو صرف ایک ساتھی تھا۔ کچھ ماہ بعد این کی زندگی میں بہار آ گئی۔ اس کی گود میں ایک ننھی سی جان تھی، اس کا بچہ۔ اس کی زندگی اب تنہائی کا شکار نہیں تھی۔ وہ پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اسے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، وہ اب ایک خود مختار عورت تھی۔ ایک دوپہر وہ اپنی بالکنی میں بیٹھی تھی، بچہ اس کے پاس جھولے میں سو رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شہر کا منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کبھی اسے لگتا تھا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن دراصل وہ اس کا ایک نیا آغاز تھا۔ آلیار اس کے پاس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ سب بہترین ہے، این نے مسکرا کے جواب دیا۔ اس نے سامنے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ خوشی کہیں باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کے سکون میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر غم، ہر دکھ اور ہر رشتے کو ایک سبق کی طرح قبول کر لیا تھا۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس اس کا مستقبل تھا، اس کا بچہ تھا، اور اس کے ساتھ وہ انسان تھا جس نے اس کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے میں اس کی مدد کی تھی۔